व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। 9 मई आज का दिन जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख का धारा बदल दिया। आज से पहले 1 साल पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई अफवाज पाकिस्तान को ललकार कर उनके इदारों के सामने, उनकी तनसीबात के सामने एहतजाज करेगा और उसके बावजूद वो पाकिस्तान में अपनी सियासत जारी रख सकेगा। कोई आज से 1 साल पहले तक ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी यूं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर तनकीद शुरू हो जाएगी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी जमात जिसके खिलाफ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो चुकी है और ये फैसला कर ले कि अब इस जमात की कोई गुंजाइश नहीं है मुल्क के सियासी निज़ाम में, और उसके बावजूद भी वो सियासी जमात ना सिर्फ सरवाइव कर जाए, एक सूबे में हुकूमत बना ले, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन जाए, बल्कि इसके साथ साथ आज भी वो लाखों करोड़ों वोटर्स और सपोर्टर्स की एक हिमायत याफ्ता ताकत बन के सामने खड़ी है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। हकीकत ये है कि जैसे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह पीटीआई भी, इमरान खान भी एक हकीकत है। और ये भी एक हकीकत है कि हकीकतें बदलती रहती हैं, हकीकतें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर कल की हकीकत ये थी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, तो आज की हकीकत ये है कि इमरान खान इस वक्त यूं दिखाई दे रहा है कि सबके ऊपर भारी है। उसने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके रखा है, बल्कि उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है कि जहाँ पर उन्हें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रही कि इस इमरान खान का करना क्या है। क्योंकि ना तो वो डर रहा है, ना वो माफ़ी मांगने पर तैयार है, ना वो किसी समझौते के लिए तैयार है, ना वो कोई लचक दिखा रहा है। तो अब पकड़ने वाले खुद परेशान है कि आखिर इसका करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें 1 साल पहले तक हम सोच भी नहीं सकते थे। 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक हैं, तशद्दुद की किसी तौर हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी नज़र में 9 मई तजावुज़ की कहानी है। जिन्होंने इमरान खान साहब को इस बदतमीज़ी और तज़हीक आमेज़ अंदाज में अदालत के अहाते से तोड़ फोड़ करके, खून खराबा करके गिरफ्तार किया, धक्के देकर, खींचते हुए, घसीटते हुए उन्हें लेके गए, उन्होंने तजावुज़ किया। उसके बाद पीटीआई की तरफ से रिएक्शन आया। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने ऑलरेडी ये तय कर रखा था कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो इस सूरत में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। और इसी के पेश नज़र हमने देखा कि बहुत से लीडर्स पहुँचे भी, बहुत से कारकुनान पहुँचे भी, कुछ आम लोग भी उसमें शामिल हुए और ये एक एहतजाज हुआ। लेकिन ये एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए था। क्या ये एहतजाज पुरतशद्दुद पीटीआई के कारकुनों ने किया, या इसमें कोई एलिमेंट शामिल हुए कि जिन्होंने इस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदला? ये बहरहाल बात अभी तक तहकीक तलब है, क्योंकि इसके ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उनका एहतजाज तो पुरअमन था, लेकिन उसे जानबूझकर पुरतशद्दुद बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज ही बेसिकली पीटीआई की हिकमत अमली थी। अगर हम इस मफरूज़े को मान भी लें कि पीटीआई ने एक तयशुदा मंसूबे के तहत पुरतशद्दुद एहतजाज किया, तो फिर भी इससे जुड़े बहुत से सवालात अपनी जगह बाकी हैं। ये कि जिसने पहले तजावुज़ किया गिरफ्तारी के वक्त, वो क्यों किया? क्या वो भी इस मंसूबे का हिस्सा था? और फिर ये भी कि जिन लोगों ने ये सारा रोकना था सिलसिला, ये क्राउड को मैनेज करना था, वो लोग कहाँ थे? क्या वो भी इस मंसूबे का हिस्सा थे? और फिर ये भी कि जिन लोगों ने उसके बाद रिएक्ट करना था, वो क्यों नहीं रिएक्ट हुआ? क्या वो भी मंसूबे का हिस्सा थे? अगर इस सब बातों का जवाब नहीं भी आया और फिर भी हम ये सोच लें कि पीटीआई ने एक पुरतशद्दुद एहतजाज किया और तजावुज़ किया, तो फिर उसके बाद जो पीटीआई के साथ हुआ वो भी तजावुज़ था। एक घर में लोग दाखिल हुए तो उसके बाद हमने देखा हज़ारों घरों की दीवारें फलांगी गईं। अगर एक घर के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, तो फिर हमने देखा हज़ारों घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। अगर एक घर में तोड़ फोड़ हुई, तो हमने देखा कि सैकड़ों घरों में तोड़ फोड़ को वतीरा बना लिया गया। अगर किसी एक जगह गाड़ियों पर पथराव हुआ,
تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کتنے لوگوں کے اوپر تشدد کی نئی داستانیں رقم ہوئی. تو جس نے بھی اس ایکشن کے اوپر ریاکشن دیا اس نے بھی تجاوز ہی کیا, اور یہ تجاوز کا سلسلہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی جاری اور ساری ہے. جو لوگ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے ان کو بالکل پکڑ کے سزا دے دی جاتی, لیکن جس انداز سے ایک پوری جماعت, اس کے تمام تر سہولت کار, سپورٹرز, ووٹرز, لیڈرز جو موجود تھے موقع پہ, جو موجود نہیں تھے, جو کہیں دل میں ہمدردی رکھتے ہیں وہ بھی, کوئی صحافی وہ بھی, ہر کوئی نشانے پہ دھر لیا گیا. یہ سب تجاوز تھا. اور پھر اس کے بعد یہ سب تجاوز کرنے کے بعد بھی 1 سال گزرنے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. آج بڑی اچھی بات اعظم خان بھائی نے لکھی ہے, کاظم خان بھائی نے, اور انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا بدلہ 9 فروری کو لے لیا گیا یہ بدلہ. جب آپ نے ایک جیتی ہوئی جماعت سے اس کی فتح چھین کر اس کو شکست میں بدلا تو آپ نے اس وقت اپنا بدلہ لے لیا. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. ابھی بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور بھڑکتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو لحاظ, وہ پردے, وہ جو جھجک, وہ جو ایک مقام اور جو ایک تقدس تھا, وہ سب آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے آ گئے ہیں لوگ اداروں کے. تو پھر اس تجاوز کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر اس تجاوز کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سزائیں دے کر اور سارا عبرت کا نشان بنا کر جن لوگوں نے بھی یہ کاروائیاں کی آئندہ کے لیے یہ مثال سیٹ کر دی جائے, تو کیا وہ ڈر, وہ خوف وہ دوبارہ قائم ہوا؟ اب تو لوگ کھلے عام للکار رہے ہیں. اب تو آپ کو پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کر کے ایک دعوے کا ایک ثبوت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوا, نقصان بہت ہوا. نقصان یہ ہوا کہ ملک آج ابھی تک عدم استحکام کا شکار ہے. ملک کے عوام بے چین ہیں. یوتھ اپنے ملک کے اداروں سے دور ہو گئی ہے, اور یوتھ اس ملک کے اداروں پر کوئی اب اعتماد نہیں کرتی ہے. کریڈیبلٹی سسٹم کی ہی پورے زیرو ہو کر رہ گئی ہے. تو یہ ہم نے 1 سال میں کھویا ہے, اور صرف کھویا ہی ہے. پایا کیا؟ پایا ہم نے یہ ہے کہ لوگ اب پہلے سے زیادہ بات کرنے لگے. پایا ہم نے یہ کہ لوگ اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب ججز بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحافی بھی بولنے لگے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پایا ہم نے یہ ہے کہ لوگوں میں ایک نئی جد و جہد, ایک نیا شعور, ایک نیا انقلاب, فطری یا فکری انقلاب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کیا وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا مشکل ٹائم باقی ہے. اس کے بعد کچھ صورتحال واضح ہوگی کہ کیا ہوگا کیا نہیں. بہرحال آج کے دن بھی مختلف ریلیز نکالی گئیں, اور ایک بڑی دلچسپ ریلی تھی کہ جس میں اسکول کے بچوں کو لایا گیا تھا مختلف پلے کارڈز اٹھوا کے, جس پہ ظاہر ہے کہ یہ تشدد کے خلاف اور یہ جو بھی سرگرمی ہوئی ساری 9 مئی کو اس کے خلاف نعرے وغیرہ درج تھے. لیکن بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے. ہاتھ میں بھلے انہوں نے کوئی بھی پلے کارڈ اٹھا رکھا ہو. تو انہوں نے جناب آج خوب نعرے لگائے, اور نعرے لگائے انہوں نے عمران خان زندہ باد, کیونکہ دل میں اگر عمران خان بستا ہے تو منہ پہ تو اسی کا نام ہوگا, ہاتھ میں آپ جو مرضی پکڑوا دیں ان کے. تو یہ آج ایک جگہ کی صورتحال تھی. اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر آج ریلیز وغیرہ نکالی گئیں. کچھ جگہوں پر بہت سختی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا تھا پنجاب میں نہیں نکلنے دیں گے. مختلف جگہوں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ, پولیس کھڑی کر دی گئی, اور وہی جو روٹین کے مناظر ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے. جس طرح کا ایک ماحول جبر کا بنا دیا جاتا ہے اور پولیس اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے پورے پنجاب کو, تو وہ ساری صورتحال ہمیں اسی طرح سے نظر آئی. اب آپ کو بتائیں کہ جی افواج پاکستان کی طرف سے بھی اس موقع کے اوپر ایک موقف دیا گیا, اور یہ موقف جو جاری کیا گیا ہے اس میں تقریباً وہی بات ہے جو کہ کچھ دن پہلے DGISPR نے کہہ دی تھی. یہ ایک سیاہ ترین دن ہے, اس کے پیچھے سیاسی محرک تھے, برین واشڈ شرپسندوں نے
ایک بغاوت کی باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، اور اس کے ساتھ وارننگز کے ان شرپسندوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوگا نہ انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے دی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو باتیں ہیں آج اس اعلامیے میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دی گئی ہیں. دوسری طرف مشاہد حسین سید صاحب کیا کہتے ہیں؟ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ انٹرویو دیا اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ حالانکہ لیگی رہنما ہے لیکن بات صاف کی. انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ کا حال ہو گیا اس الیکشن میں ملیا میٹ ہو گیا. انہوں نے لفظ استعمال کیا ملیا میٹ ہو گیا، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوبت آخر کیوں آئی. بھلے آپ فارم 47 سے حکومت بنا کے بیٹھے لیکن حقیقت تو آپ کو بھی معلوم ہے، حقیقت لوگوں کو بھی معلوم ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جب جس کا دل چاہتا ہے آپ کے اپنے لوگوں میں ہی، آپ کی اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہی کوئی بھی آپ کو اٹھ کے تانا مار دیتا ہے. تو کیا آپ کی اس حکومت کی حیثیت ہے؟ کاغذ کی کرسی ہے ایسے لگتا ہے، جس کا جب دل کرتا ہے آ کے آپ کو شرمندہ کر جاتا ہے کہ آپ تو جعلی حکومت ہے، آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا ہوا. تو لیگی رہنما مشاہد حسین سید نے بھی اس طرح کی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو آپ نے سارا بیانیہ بنایا اس کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا 8 فروری کو عوام نے. اب جو عوام کی رائے ہے اس کو قبول کر لیں تاکہ ملک میں یہ تناؤ ختم ہو. پھر ساتھ ہی انہوں نے اس کو انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان سے بھی لنک کیا اور انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ جو ٹرمپ جب کال کرے گا پھر ہی آپ عمران خان کو رہا کریں گے. سب کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف سیاسی مقدمات ہیں، ختم کریں مقدمات، رہا کریں، ملک کو آگے چلنے دیں. آپ نے بلا وجہ اس کو قید رکھ کے ایک ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے، اور یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی ہے، تو یہ کامیابی نہیں ہے. اور خاص طور پر جو اس میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہے وہ سیاسی مخالفین کا، کیونکہ فیس سامنے ان کا ہے جو پسے پردہ قوتوں کو کچھ نہیں بھی کہہ سکتے، گالیاں اٹھا کے منہ بھر بھر کے وہ اس حکومت کو دیتے ہیں، شرمندہ وہ اس حکومت کو کرتے چلے جاتے ہیں. تو کیا انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اس ملک میں آگے کوئی سیاست نہیں کرنی؟ کیونکہ جو سیاست یہ اس وقت کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کیا عوام کو فیس کریں گے، کیسے فیس کریں گے، کیا بیانیاں بنائیں گے، لوگوں کے پاس کیا لے کے جائیں گے کہ ہم کیسی ڈمی حکومت چلا رہے تھے، ہم جھوٹی حکومت چلا رہے تھے، ہم جعلی حکومت چلا رہے تھے، اور پھر بھی ہم سے کچھ پرفارم نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی ہم نے کسانوں کو رول دیا، پھر بھی ہم نے وکلا کو رول دیا، وہاں پر ہم نے تشدد کیا، ہم نے صرف تشدد اور ڈنڈے کے زور سے اپنی حکومت قائم رکھی ہوئی تھی. یہ جا کے آپ بیانیاں بنائیں گے، یہ جا کے بتائیں گے آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو، یہ لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے کہ ہم نے آپ کا بجلی کا بل کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، کہ آپ کانوں کی بالیاں بیچ بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، یہ بتائیں گے آپ جا کے ووٹر سپورٹر کو. تو بہرحال یہ اب ان سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا مقام ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن مشاہد حسین سید صاحب جو ہے زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار ہیں، حالات کی نبض کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس سے ان کو جوڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ مشورہ ہے، لیکن اس مشورے پہ عمل تو پتہ نہیں کب ہوگا. یہ ضرور ہے کہ ایک بے چینی ہے میاں صاحب کے اندر. اب وہ بے چینی ان کو صرف بے چین کرنے کی حد تک ہی ہے یا اس کا کوئی وہ حل نکالیں گے، اس کا ابھی مجھے فی الحال مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا. جاتے جاتے جی آپ کو یہ بتا دیں کہ 2 کیسز کی سماعت آج عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. اگرچہ وکلا کی طرف سے آج مکمل ہڑتال تھی، مختلف عدالتوں میں وکلا پیش نہیں ہوئے، اور ہائی کورٹ میں بھی آج کوشش یہی تھی جو پروسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس میں آج نہ سماعت ہو سکے. انہوں نے ریکویسٹ بھی یہی کی، لیکن آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے واضح کہا گیا کہ جی وکلا کی ہڑتالیں چلتی رہتی ہیں، ہم پوسٹ پون نہیں کریں گے ہیئرنگ. جس کے بعد پھر ہیئرنگ ہوئی. تو القادر ٹرسٹ کیس میں آج انہوں نے کچھ بیانات دیے ہیں، اور آج کی ایک کارروائی میں بڑی انٹرسٹنگ وہ چیز تھی کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کو معلوم ہے نا القادر ٹرسٹ کیس میں جو بیسکلی وہ رقم تھی جو آنی تھی پاکستان، جس کو اپروو کیا خان صاحب کی کیبنٹ نے اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، وہ رقم کس کی تھی؟ وہ ملک ریاض کی رقم تھی بیسکلی. اور وہ رقم کہاں سے آئی تھی؟ کہ جو انہوں نے پراپرٹی کا لین دین کیا تھا حسن نواز کے ساتھ. اچھا اب اس پہ جب آج عدالت نے یہ پوچھا کہ جو یہ ملک ریاض کی وہاں پہ رقم تھی اس کو جو ڈی فریز کیا
فریز کیا، جب منجمد کیا وہاں کی حکومت نے، تو کیا اس کا کوئی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن یا کوئی اس کی تصدیق شدہ کاپی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے اچھا جب انہوں نے ڈی فریز کیا تو اس کی کوئی ہے؟ تو کہتے نہیں. یعنی سارا جو آپ کا کیس ہے وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جی وہ جو رقم تھی وہ وہاں پر جب ڈی فریز ہوئی تو پھر وہاں سے وہ رقم عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے اپروو کی، اور وہ جو قومی خزانے میں آنی تھی وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. یہ جرم ہے عمران خان کا بیسکلی. اس میں کوئی 1 روپیہ بھی عمران خان کی کرپشن کے زمرے میں ابھی تک آیا نہیں ہے سامنے. صرف یہ ہے کہ جی انہوں نے وہ الاؤ کیوں کیا کہ وہ حکومت کے خزانے میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں چلی گئی. اور بائی دا وے اب وہ سپریم کورٹ سے رقم حکومتی خزانے میں ٹرانسفر بعد میں ہو چکی ہے. اب کہانی یہ ہے کہ ان کے پاس جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے پورا کیس بلڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر یہ کس قسم کے کیسز بنا کے لائیں. یہ تو خیر ابھی ضمانت کا کیس چل رہا ہے، لطیف کھوسہ صاحب اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں. دوسری طرف سائفر کیس میں بھی آج جو کل بلکہ شہادتیں تھیں بڑی فنی قسم کی تھیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گواہ کون ہے؟ جی گواہ وہ ہے پی ٹی وی کا کیمرہ مین. اچھا جی بلائیں جی کیمرہ مین. کیمرہ مین کیا کہتا ہے؟ جی کیمرہ مین کا بیان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 27 مارچ کو جلسہ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک کاغذ لہرایا اور اس کو جیب میں ڈال لیا، اور وہ کاغذ جو تھا وہ سائفر تھا. اب وہ جج صاحب حیران پریشان کہہ رہے ہیں بھائی کیمرہ مین کو کیسے پتا کہ وہ جو کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر ہے؟ یہ ان کے گواہ ہیں. اعظم خان کے بیان پہ اب وہ ریلائی نہیں کر رہے، اب وہ کیمرہ مین کے بیان پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور جج صاحب نے وہاں پہ پھر ایک تنزن کہا بھی کہ یہ آپ کے سٹار گواہ ہیں اب کیمرہ مین پی ٹی وی کے. تو اسی طرح ایک خاتون تھی دفتر خارجہ کی، ان کو کوئی گواہ بنا کے لائے. ان سے کچھ پوچھا کہ جو آپ نے بیان جمع کرایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ اس بیان پہ آپ قائم ہو؟ کہتی وہ تو میرا اس پہ لکھا ہوا ہے. کہتی میرا حتمی بیان نہیں ہے. وہ خاتون کا حتمی بیان ہی نہیں ہے، اس کو اونی نہیں کر رہی اور وہ گواہ بنائی ہوئی ہے. وہ کیمرہ مین جس نے وہ عمران خان کو لہراتے ہوئے کاغذ دیکھا ہے وہ گواہ بنایا ہوا ہے. یہ ان کا سب سے اسٹرانگ کیس تھا سائفر کیس، جس کی دھجیاں ویسے تو پہلے ہی سلمان صفدر صاحب اڑا چکے ہیں. اب وہ جو اڑے ہوئے پیپرز تھے نا جس کی دھجیاں اڑی ہوئی تھیں اس کی جو خاک ہے نا وہ مزید اب ادھر ادھر گرتی پھر رہی ہے. یہ والی صورتحال ہے اس کیس کی. لیکن بہرحال کیس چلتا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ کیسز کی بھی سماعتیں جاری و ساری ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 9 مئی بھی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں کہ یہ افسوسناک ہے. کوئی بھی تشدد کی میں نے جس سے پہلے کہا حمایت نہیں کر سکتا، نہ یہ کوئی چاہ سکتا ہے کہ اپنے ہی ملک کی املاک اور خاص طور پر جو افواج پاکستان سے جڑی امارات ہیں ان کے اوپر کوئی اٹیک کرنے کا سوچے. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ آخر نوبت کیوں آئی. وہ عوام جو آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، جو آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، جو ہمیشہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس نے افواج پاکستان کا حصہ بننا ہے، اس کے جسم کے اوپر وردی ہو، جو اپنے جوان بیٹے کر کے آپ کے حوالے کرتا ہے کہ شہید بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، ایک شہید ہو جاتا ہے تو دوسرا. تو ایسی بے لوث محبت کرنے والی عوام آخر اس نہج پہ پہنچی کیسے ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ صرف اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ جی ایک شخص اٹھا اور اس نے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا، اس نے ذہن سازی کر دی اور سب ایک دم مان گئے. اب وہ دور نہیں ہے کہ ایک شخص نے کوئی بیان دیا، لوگ سمجھ رکھتے ہیں، لوگ سوچ رکھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کوئی صداقت ہے، کیا حالات اور واقعات اس کی بات کی گواہی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، کیا اس نے جو 1 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کیا ویسے ویسے ہوا یا نہیں ہوا. ان کی طرف سے بھی بڑی لغزشیں ہوں گی، وہ بھی بڑے غلط فیصلے کرتے ہوں گے، ممکن ہے وہ ملک بھی اچھا نہ چلاتے ہوں، جو مرضی الزامات ان کی سیاست کے اوپر لگا دیں، یو ٹرنز بھی لیتے ہوں گے، بہت آپ پہاڑ جیسی غلطیاں کرتے ہوں گے. لیکن ان دی اینڈ سیاسی رہنما ہیں، عوام کی سپورٹ ہے، تو فیصلہ تو عوام کا ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، فیصلہ تو عوام کا ہے ان دی اینڈ. باقی جو کسی کا جتنا قصور بنتا ہے وہ عدالت نے طے کرنا ہے. تو آپ کیوں بیچ میں آ کے بلا وجہ عوام کے سامنے، عدالت کے سامنے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں معاملہ عدالتوں پر،
دیکھنے دیں انہیں کیا وہ کرتی ہیں کیا نہیں کرتی. جس کا میرٹ پہ جو سزا بنتی ہے وہ پورا ہوگا, حساب کتاب کرنے دیں انہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.